Bismillah Rahman Rahim. First of all, let me appreciate the efforts of the Honorable Chairman Saab, Honorable Salahuddin Saab, and the organizing committee. And I think I have been here to this university for the sixth or seventh time, and we have the organizing committee, the Honorable Chairman Saab, and the Honorable Salahuddin Saab. They all are kind enough to invite me and other distinguished lawyers from the Peshawar High Court Mingora bench, and we have always been here to assist and guide the students of this university. And believe me, the institute from where I have studied, from where I have got my degree, we have never seen such sort of seminars, workshops over there. Therefore, all the students, they should actively participate in such sort of seminars, and these would turn out to be very beneficial in your practical life. So, sir, now coming to the topic, 2 days before the Peshawar High Court Mingora bench had convened a general body meeting regarding the introduction of 27th Amendment in the Constitution of Pakistan. So number of lawyers had been there and all have given their feedback. Some lawyers have supported the 27th Amendment, whereas the majority of the lawyers, they were against the amendments introduced in the Constitution. As far as my view is concerned, I endorse the establishment of Federal Constitutional Court. Now the question is that why we require Federal Constitutional Court when we have already Supreme Court at the apex level. जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि आया सुप्रीम कोर्ट के होते हुए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत थी या नहीं, तो हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहिए. पास में हम जाते हैं तो ये हम जाएंगे तो जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगा, पेशावर हाई कोर्ट ने जितने भी स्पीकर्स वहाँ पे आए थे, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उनकी जितने भी फीडबैक था स्पीकर्स का, उन्होंने वो अपलोड किए हुए हैं. तो मैं आपको कहूँगा कि एक तो काइंडली आप वहाँ पे डॉक्टर बैरिस्टर अदनान जो है, उन्होंने इस पे अपोजिशन में वो 27th अमेंडमेंट के अपोजिशन में उन्होंने उनका लेक्चर अपलोड हुआ, लेक्चर में उनका फीडबैक अपलोड हुआ है, तो काइंडली आप उसको ज़रूर देखिए. इसके अलावा हमारे एक दूसरे सुप्रीम कोर्ट के वकील है असगर अली साहब, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से इसकी मुखालफत में अपने दलाइल दिए कि ये नहीं होना चाहिए. तो उसका बेसिक मकसद जो था, द पर्पस वाज टू कर्टेल द लिबर्टी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. उनका बेसिक उन्होंने ये कहा था कि जो कोशिश ये की गई है कि इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट को सुपीरियर कोर्ट के जजेस को अपने तहत ले आए. उनका एक वो था. और उसके लिए दूसरे वकील साहब है गुफरान अहद, उसकी जो वीडियो है, उन्होंने जो अपनी बातें की है, अपने फीडबैक शेयर किया है, तो काइंडली उसको ज़रूर करें. उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से इसके अगेंस्ट उनका जो व्यू था उसको उन्होंने हाईलाइट किया है. जहाँ तक मेरी बात है, मेरे अलावा 2-3 वकील और भी थे, हमने इसके फेवर में बात की थी, हमने 27th अमेंडमेंट के फेवर में बात की थी. तो मेरा जो वो है, तो आपको प्रो और उसके जो अगेंस्ट है, दोनों अगर आप व्यूज देखें तो आप अपने एक इंडिपेंडेंट व्यू बना सकेंगे. तो अभी हम जाने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना होगा कि आया ये 27th अमेंडमेंट की ज़रूरत थी या नहीं. एक बात क्लियर होनी चाहिए, जो लेजिस्लेशन जो है ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत it is the sole responsibility of the parliament to introduce amendments in the constitution and to go for necessary legislation. तो जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो हमें 2006 में जाना चाहिए. 2006 से पहले 90s के दौर में हमेशा ये होता था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन थी 58(2)(b). 58(2)(b) के तहत ये एक प्रोविजन मौजूद थी कि सदर जब चाहे गवर्नमेंट को ख़त्म कर सकता था. तो 90s में 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म की गई और 2 दफ़ा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म की गई. फिर जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म की गई तो मार्शल लॉ आ गया, और मार्शल लॉ में परवेज़ मुशर्रफ एज ए मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने सब कुछ टेक ओवर कर लिया और सब जितनी भी जिम्मेवारी थी उन्होंने संभाल ली. उसके बाद 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो गया. चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان سائن کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ مطلب جو بھی پارٹی جیتے گی اس کو حکومت کرنے کے لیے پورا ٹائم دیا جائے گا اور اس کی ٹانگیں نہیں کھینچی جائیں گی۔ یہ 2006 میں یہ ہوا، اور 2006 میں یہ طے پا گیا کہ جس پارٹی کا مینڈیٹ ہوگا اس کو ریسپیکٹ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ 2006 کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کنسیپٹ بھی دیا گیا کہ سپریم کورٹ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کی یا جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں ان کے جو انٹرسٹ رہتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو وکٹمائز کرتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو قیام عمل میں لائیں گے۔ جب پھر مشرف چلے گئے تو ایک بہت بڑی انہوں نے اس ٹائم نعرہ یہ تھا کہ ہم 1973 کی کنسٹیٹیوشن کو اصل صورت میں واپس لائیں گے۔ 1973 کی کنسٹیٹیوشن کو واپس لانے کے لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا 18th امینڈمنٹ کا ذکر آتا ہے، تو 18th امینڈمنٹ کے تحت 58(2)B 58(2)B کو ختم کیا گیا۔ اس سے پہلے جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جو ججز تھے ان کی اپوائنٹمنٹ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ صاحب کرتے تھے یا گورنر صاحب کرتے تھے۔ صوبوں کے لیول پہ یہ گورنر صاحب کرتے تھے، اور پاکستان کے لیول پہ جتنے بھی سپریم کورٹ کے ججز تھے یہ پریزیڈنٹ کرتے تھے۔ مطلب یہ پریزیڈنٹ کی اور گورنر کی صوابدید تھی کہ وہ جس کو چاہتے تھے وکلا میں سے ان کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز لیتے تھے۔ جو 18 امینڈمنٹ میں ایک تو 58(2)B کو ختم کیا گیا، 58(2)B کے علاوہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا لیا۔ اب جوڈیشل کمیشن کیا چیز تھی؟ جوڈیشل کمیشن میں پہلے یہ تھا کہ صرف یہ صدر یا جو رولنگ پارٹی تھی ان کی مرضی سے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ 18th امینڈمنٹ آ گئی، اور 18th امینڈمنٹ کے تناظر میں ان لوگوں نے جوڈیشل کمیشن کنسٹیٹیوٹ کیا۔ جوڈیشل کمیشن کی اپنی کمپوزیشن تھی۔ جوڈیشل کمیشن میں رولنگ پارٹی یا ٹریجری بینچز جو ہوتی تھی ان کو بھی ریپرزنٹیشن ملتی تھی، اور ان کے علاوہ اپوزیشن کو بھی ریپرزنٹیشن ملتی تھی، ان دونوں کو ریپرزنٹیشن ملتی تھی۔ ان کے علاوہ پاکستان بار کاؤنسل کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ہماری وکلا کی ریگولیٹری باڈیز ہے۔ پاکستان بار کاؤنسل اور ہر صوبے کے لیول پہ پروونشل بار کاؤنسلز ہوتی ہیں، تو اس میں پاکستان بار کاؤنسل کو بھی نمائندگی دی گئی، اور جتنے بھی پروونشل بار کاؤنسلز ہیں ان کو بھی نمائندگی دی گئی، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز کو بھی نمائندگی دی گئی، اور ان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے علاوہ منسٹری آف لا سے بھی ان کو بھی نمائندگی دی گئی کہ وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوتے تھے۔ تو جوڈیشل کمیشن ایک کمپوزیشن کے ذریعے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اور جوڈیشل کمیشن جو جس نام پہ وہ ایگری ہوتے تھے خاص ریشو کے تحت، تو اس نام کو وہ پھر بعد میں بھیجتے تھے پارلیمنٹری کمیٹی۔ جوڈیشل یہ کمیشن جو تھا اس کے اپنے ممبر ہوتے تھے۔ فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ وکلا میں سے ABCD کو ہم نے اٹھانا ہے، ان کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج بنانا ہے، تو اس صورت میں وہ وہاں سے بندوں کو اٹھاتے تھے، اور پھر جب یہ جو نام فائنلائز کرتے تو یہی نام آگے پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجی جاتے۔ پارلیمنٹری کمیٹی میں رولنگ پارٹی اور جو ٹریجری بینچز تھے اور جو اپوزیشن تھی دونوں کی نمائندگی ہوتی تھی۔ جب دونوں کی نمائندگی ہوتی تھی تو وہ 3/4 ریشو سے، اگر 3/4 ریشو سے وہ یہ کہتے کہ جو جوڈیشل کمیشن میں جو نام بھیجے ہیں اس میں ہم اس ایک نام کو یہ ہمیں پسند نہیں، ہم اس کو ختم کرتے ہیں، تو وہ ختم کر سکتے تھے۔ پھر اس طرح ہوا کہ انہوں نے 3/4 ایک دفعہ یہ چودھری افتخار آنریبل چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے جب پارلیمنٹری کمیٹی نے ایک نام کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تو انہوں نے اس کے خلاف ججمنٹ دی، رولنگ دی کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ جوڈیشل کمیشن جو نام دے گی وہی فائنل ہوں گے۔ تو انہوں نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ججمنٹ کے ذریعے ختم کر دیا، ان کے پاس جو پاور سے ان کو ختم کر دیے۔ جب انہوں نے یہ پاور ختم کر دیے تو 18th امینڈمنٹ جب آ رہی تھی تو اس ٹائم افتخار چودھری پاور میں تھے، وہ ریسٹور ہو گئے تھے، وہ ایز اے چیف جسٹس سرو کر رہے تھے۔ تو اس ٹائم جب وہ ایز اے چیف جسٹس سرو کر رہے تھے تو اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے پولیٹیکل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ
کہ ہم فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ کی بات کریں, اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو ایک ایسے انداز سے رکھا کہ اس میں جوڈیشری جو ہے ان کو اپر ہینڈ تھا, وہ جس بندے کو لینا چاہتے تھے ان کی مرضی کے بغیر کوئی پارٹی ایک بندے کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج, a person could not be appointed as judge of high court اور سپریم کورٹ. جب یہ مسئلہ آ گیا تو جب وہ ریسٹور ہو گئے اور ایک جوڈیشری کو یہ لگا کہ ان کو ایک اپر ہینڈ ہے, تو جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہو گئی. اب جوڈیشل ایکٹیویزم کا کیا مطلب تھا؟ جوڈیشل ایکٹیویزم کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ جوڈیشری چاہتی تھی وہ کام کرتی تھی. مثال کے طور پر ہمارے ایک پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی, تو اس جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو کنوکٹ کیا اور اس کو گھر بھیج دیا, وہ اپنی ٹینیور پوری نہیں کر سکے. یوسف رضا گیلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف کے ساتھ بھی یہ ہوا, اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان تینوں کو بھیج دیا گیا. جب ان تینوں کو بھیج دیا گیا 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, تو تب سے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ان دونوں پارٹیوں نے کہ ہم اس طرح کریں گے کہ جو پاور ہے, یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہو گئی اور جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے ایگزیکٹو اپنا کام نہیں کر سکتی, ہم اس میں ایک بیلنس لائیں گے. تو پھر یہ اس کے بعد پھر جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں پھر وہ سمبل کا ایشو آ گیا, تو جسٹس فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے بیٹ کا سمبل لے لیا اور حالات اس نہج تک پہنچ گئے. اب پھر ایک جو فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ کا جو ہم نے حوالہ دیا, تو یہ فرسٹ ٹائم یہ آسٹریا نے 1920 میں فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی تھی سپریم کورٹ کے علاوہ. فرسٹ ٹائم دنیا میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہوگی. اس کے بعد جرمنی ہو گیا, اسپین ہو گیا, پرتگال ہو گیا, رشیا ہو گیا, وہاں بھی فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اب ہماری جو وکلا ہے, جو بار ایسوسیشنز ہیں, وہ ڈیوائیڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے انہوں نے جو عدلیہ کی آزادی ہے, جو انڈیپینڈنس ہے, اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو کرٹیل نہیں کرنا چاہیے تھا, جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں, اب میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اٹ واز نیڈ آف دا آور, اور 27th امینڈمنٹ کے ذریعے جو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی گئی ہے یہ ایک اچھا قدم ہے. اس کی ایک جو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو بات مجھے پسند ہے, اس میں سینٹ کی طرح تمام صوبوں کو, فیڈریٹل یونٹس کو ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی ہے. اگر 2 ججز کے پی سے لیں گے, 2 ججز پنجاب سے لیں گے, تو 2 ججز سندھ اور بلوچستان سے لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو ایکول پروونشل ریپرزنٹیشن ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ پنجاب کے ججز زیادہ ہوں گے, سندھ کے زیادہ ہوں گے, کے پی اور بلوچستان کے کم ہوں گے, تو اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی. اور ایک جج جو ہوگا وہ اسلام آباد سے ہوگا, اور ہمیشہ اس میں مطلب جب بھی چیف جسٹس ایک دفعہ اگر چیف جسٹس سرو کرتا ہے وہ پنجاب سے, نیکسٹ ٹائم سندھ سے ہوگا, اگلی دفعہ کے پی سے ہوگا, اور اس کے بعد بلوچستان سے ہوگا. مطلب یہ ہے کہ تمام فیڈریٹل یونٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس صاحب ہوں گے, تمام جگہوں سے چیف جسٹس ٹرن بائی ٹرن آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ, مطلب ہے پہلے سپریم کورٹ میں ہوتا تھا کہ موسٹلی چیف جسٹسز جو ہے وہ پنجاب سے آتے تھے, کیونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے, وہاں سے زیادہ ججز لے جاتے تھے. تو اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی ہے, جتنے بھی پروونسز ہیں ان کو ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی ہے. تو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں تمام پروونسز کو ایکول ریپرزنٹیشن ہے, اور ہر ایک کا چیف جسٹس ٹرن بائی ٹرن آئے گا, جس طرح سینٹ میں ہماری نمائندگی ایکول ہوتی ہے, تمام صوبوں کی ایکول ہے. اب سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ کیا فیڈرل کنسٹیٹیوشن بننے سے سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاورز محدود ہو گئے؟ تو سپریم کورٹ کے پاور جتنے بھی کنسٹیٹیوشنل ایشوز آئیں گے, انٹرپریٹیشن کے ایشوز آئیں گے, تو آرٹیکل 184 جو ہے وہ اومٹ کیا گیا ہے, جو اوریجنل جورسڈکشن تھی سپریم کورٹ کی. آرٹیکل 184 آف دا کنسٹیٹیوشن اس کو اومٹ کیا گیا ہے, اور جو آرٹیکل 184 کے تحت جو سوموٹو کے پاور تھے اور جو فنڈامنٹل رائٹس تھے, جس میں پبلک امپورٹنس کا ایشو انوالو ہوتا تھا, تو اس میں ڈائریکٹ آپ نے سوموٹو کا نام سنا ہوگا, جو از خود نوٹس تھا سپریم کورٹ لیتی تھی اور کوئی بھی ایشو اٹھاتی تھی, اور اس میں وہ اپنا ایک ججمنٹ رولنگ دے سکتے تھے. اب وہ آرٹیکل 184 جو فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اگر ایک بندے نے جانا ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو انوالو ہے, تو وہ سپریم کورٹ نہیں جا سکتا. سپریم کورٹ کے پاس جو پاور تھی وہ ختم ہو گئی.
اس کی جگہ آرٹیکل 175E کو انسرٹ کیا گیا ہے. اب جو بھی ایشو ہوگا فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق تو اس کے لیے ایک بندے کو جانا ہوگا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ایک یہ بات ہو گئی, یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اس کے ساتھ ایک دوسری بات ہے, فار ایگزامپل اگر پنجاب اور کے پی کے درمیان پانی کی تقسیم کا کوئی ایشو آتا ہے, ان میں کوئی یہ ہوتا ہے کہ کس صوبے کا پانی یوز ہو رہا ہے, بجلی کس تناسب سے یوز ہو رہی ہے, تو اس کے لیے آپ فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان جو بھی ایشو ہوگا اٹ وڈ بی ڈیلٹ بائی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. سپریم کورٹ کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو مطلب ایک فنڈامنٹل رائٹ سے جو ایشو ہوں گے, جو ایشوز ہوں گے فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق, تو آرٹیکل 184 is no more in field. All those issues would be dealt by Federal Constitutional Court. ایک یہ بات ہو گئی. If any issue arises between the federating units or between the federation or the federating unit, all those issues would be decided by the Federal Constitutional Court. Federating units کے درمیان جو بھی مسئلہ آئے گا وہ بھی Federal Constitutional Court فیصلہ کرے گی. اب جو Federal Constitutional Court کے جو ججز ہے ان کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے, وہی اسی طریقے سے ہوگی. اب اس پہ جو سب سے بڑا آبجیکشن ہے جس کو میں خود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ these few amendments should not have been the part of 27th amendment. ایک بات تو یہ ہے کہ judges could be transferred from one high court to another high court, from one province to another province. یہ جو چینج کی گئی ہے I am against it. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک جج اے ہے اور اس کے سامنے کوئی ایشو ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس میں گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ دے گا تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی کنسنٹ کے بغیر اس کو ٹرانسفر کر سکے گی فرام ون پروونس ٹو اندر پروونس. مطلب یہ ہے کہ میں اپنا ایک فیوریبل جج جو ہے اس کو ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. If I want a favorable judgment in my favor, a favorable decision in my favor, a judge could be transferred from one province to another. جو جج میرے خلاف ہوگا اس کو میں کے پی سے پنجاب ٹرانسفر کروں گا, جو جج میرے حق میں ہوگا اس کو میں پنجاب سے یہاں پہ ٹرانسفر کروں گا. تو اس کا جو سب سے ڈی میرٹ ہے جس کو وکلا اور جتنے بھی جورسٹ ہے وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے, تو یہ جو ٹرانسفر آف ججز کی جو حوالے سے ہیں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ جو ٹرانسفر آف ججز کی بات تھی یہ اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے تھی. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو بات ہے اس کو میں انڈورس کر رہا ہوں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے تھی, البتہ ٹرانسفر آف ججز کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسری اس میں ایک بات ہے, جب بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے پراپر ایک ڈیلیبریشن ہوتی ہے, ایک ڈسکشن ہوتی ہے, اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کے پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک انہوں نے یہ شک رکھی ہے 27 امینڈمنٹ میں, ایک یہ شک ہے, ایک یہ پروویژن شامل کی گئی ہے کہ جو بھی جج انکار کرے گا کہ میں نے کے پی سے پنجاب نہیں جانا تو اس صورت میں اس کی ڈکلائن کی وجہ سے اس کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا, وہ ریٹائرڈ ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ اور سروس نہیں کر سکے گا. تو یہ جو دو پوائنٹس ہے کہ ججز جو ہے ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, نمبر 1. اور سیکنڈ یہ جو پوائنٹ ہے کہ اگر وہ if he refused to get transferred to another province he would be considered as retired. یہ جو دو پروویژنز ہے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھے, اس کے میں اگینسٹ ہوں. اب آرٹیکل 184 جو ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس کا جو بھی ایشو ہوگا یا کسی پروویژن کنسٹیٹیوشن کی کوئی پروویژن ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, تو اس کے لیے سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے, وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس اختیار ہے. یہ آپ کی مطلب 27th امینڈمنٹ کی جو مین پوائنٹس ہے وہ یہی پوائنٹس ہے. فیڈرل اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس, ٹرانسفر آف ججز فرام ون پروونس ٹو اندر پروونس, اور اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا. جی لاسٹ اس میں ایک بات اور بھی ہے, اس کی بھی میں فیور نہیں کر رہا کہ لائف ٹائم امیونٹی ٹو دی پریزیڈنٹ اینڈ ٹو دی آرمی چیف. تو لائف ٹائم جو امیونٹی کا کنسپٹ ہے, تو ہمیشہ جو امیونٹی ملتی ہے ایکشن سے وہ
पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती, वो ऑफिस स्पेसिफिक होती है। मतलब जब तक पूरी दुनिया में ये इम्यूनिटी दी जाती है, मगर ये इम्यूनिटी किस टाइम तक होती है, जब तक एक बंदा अपने ऑफिस में है। ये गवर्नर के साथ लिंक, गवर्नर्स ऑफिस के साथ लिंक करती, ये पर्सन के साथ लिंक नहीं करती। तो इस पे जो क्रिटिसाइज हो रहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था, जो इसमें लाइफ टाइम इसमें इम्यूनिटी दी गई है वो नहीं होनी चाहिए थी। ये दो बातें निकाले तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी हद तक ये मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है। और जो इसके काउंटर जो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए जो मैंने आपको जिन वकला के नाम लिए हैं, लिंक यहाँ पे जो सीआर साहब होंगे मैं उनको सेंड कर दूंगा, तो वो आप उस पर जो काउंटर आर्गूमेंट्स है वो भी आप देखेंगे। तो ये पूरी कहानी थी 27th अमेंडमेंट की। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो मैं कोशिश करता हूँ टू मीट योर क्यूरी। किसी का कोई क्वेश्चन है 27th अमेंडमेंट? हाँ, वो अपनी जगह पे है सर, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अपनी जगह पे है सर। ये तो सिर्फ मतलब इसका एक फायदा और है। पहले ये होता था कि जब भी मतलब अब अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें, चाहे ये पीटीआई वाले केसेस होते थे या फिर इससे पहले मियां नवाज शरीफ वाले केसेस थे, उनका जो इशू था पॉलिटिकल, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बनता था और आम लिटिगेंट्स के जो केसेस थे वो अपनी जगह पे रहते थे, और पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये पॉलिटिकल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इनके पीछे पड़ती थी। तो इसलिए आम लोगों के केसेस बिल्कुल उनकी डिस्पोजल नहीं हो रही थी, वो डिसाइड नहीं हो पा रहे थे। तो इसका एक फायदा ये होगा कि मतलब चाहे पॉलिटिकल केसेस हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट का पॉलिटिकल केसेस के साथ काम नहीं होगा, और वो सिर्फ एज ए एपीलेट अथॉरिटी, एज ए एपीलेट कोर्ट सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, सर्विस केसेस, टैक्स केसेस उनको डील करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, और जो चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उनको हम चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही कहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे ये या आफरीदी साहब होंगे। ये नहीं होगा कि मतलब है जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसको हम सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कह सकते। ये शुरू में एक कंफ्यूजन थी, मगर ये अभी जो अमेंडमेंट आई है उसने ये क्लियर की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो पॉइंट आपने उठाया है ना, वो बाइंडिंग इसलिए होंगे, इसको समझने की जरूरत है। अब मसलन मेरा एक सिविल केस है, वो यहाँ से सिविल जज से जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। अब जो केस सुप्रीम कोर्ट, जो सिविल इश्यूज होंगे, क्रिमिनल इश्यूज होंगे, टैक्स होंगे, सर्विस होंगे, वो तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएंगे नहीं। उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक दूसरे से अलग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है। अब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के कौन से फैसले बाइंड होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। अब अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ एक सिविल सेक्शन है, फॉर एग्जांपल सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन है, तो उस सूरत में सुप्रीम जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास तो वो इशू जाएगा ही नहीं। वो सीपीसी, सीआरपीसी, पीपीसी, हमारी जो बाकी स्टैट्यूट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, उनकी इंटरप्रिटेशन का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगी उसकी होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकेगी, और जो बाकी स्टैट्यूट्स है उनके प्रोविजन आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास नहीं जा सकते। तो उनकी एक दूसरे से जो डोमेन है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया तो उसके खिलाफ एक बंदा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। ये दोनों कोर्ट्स एपिक्स कोर्ट है अपने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में, अपने रिस्पेक्टिव स्फीयर्स में, डोमेन में। कॉन्स्टिट्यूशनल, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको पुलिस ने गायब कर दिया, उसको अरेस्ट किए बगैर 3 दिन थाने में रखा, तो आर्टिकल 199 अपनी जगह पे है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 199 है ये अपनी जगह पे है। तो ये 5 काइंड्स ऑफ रेट्स जो आप लोगों ने यहाँ लिखी है, तो इस सूरत में
ریٹ آف ہیبیس کارپس لائی کرے گی. جب ریٹ آف ہیبیس کارپس لائی کرے گی تو اس صورت میں آپ آرٹیکل 199 کو انووک کر سکتے ہیں. تو آرٹیکل 199 اپنی جگہ پہ ہے. آرٹیکل 175 جو ابھی فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کوڈ کا فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جو پروویژن انہوں نے انسرٹ کیے, اس کی وجہ سے 199 اپنی جگہ پہ ہوگی. آرٹیکل 199 کو ان لوگوں نے اپنی جگہ پہ رکھنے دیا ہے, اس کو ریپیل نہیں کیا گیا ہے. آرٹیکل 199 اب پروونشل لیول پہ ہمارے جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس کے ایشو ہوں گے ان کو اب بھی ہائی کورٹ, کنسرن ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیل کرے گی. اس کے علاوہ آپ نے جو کہا کہ اگر کوئی ایشو ہے, فار ایگزامپل ابھی جو 27th امینڈمنٹ آئی ہے تو انہوں نے اس کو ایکسپریسلی اس کو سیونگ کلوز دی ہے کہ جتنی بھی ہماری, جب بھی ہم رینٹ کیس آتا ہے تو اس میں اپیل ہوتی ہے, اپیل کے بعد اس میں ہمیشہ ریٹ ہوتی ہے, اس میں سی آر نہیں ہوتی. اس طرح فیملی کیسز میں اپیل کے بعد ریٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے رینٹ کیسز اور فیملی کیسز جو ہے وہ آرٹیکل 199 کے تحت ڈیسائیڈ ہوں گے, اور یہ ریٹ آف سرشیور رائے کے تحت ہم اس میں ریٹ کرتے ہیں. جو سرشیور رائے ہے, اس سرشیور رائے جو ہے اس کے تحت ہم ریٹ جوریسڈکشن میں ہائی کورٹ جاتے ہیں فیملی کیسز میں اور رینٹ کیسز میں. یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جائیں گے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر فیملی کیسز میں یا رینٹ کیسز میں آئیں گے ہائی کورٹ تو اس کے خلاف آپ کو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل ہائی کورٹ ایک ڈیسیجن دے گی تو اس کے خلاف آپ کو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں جانا, اس کے خلاف آپ نے سپریم کورٹ جانا ہے. جی 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 But what about Supreme Court of Pakistan? Now, these jurisdictions have been given to the federal constitutional court. But what about the federal Supreme Court of Pakistan? What kind of jurisdictions they have now? Supreme Court has got two kinds of, originally they had got three kinds of jurisdiction which we have just mentioned, but at the moment the Supreme Court would enjoy appellate jurisdiction. Any matter which has been decided by the High Court, the Supreme Court would interfere in that jurisdiction in appellate jurisdiction, for the reason that as far as the Article 184 was concerned, Article 184 is no more in field. When Article 184 of the Constitution is no more in field, it means the original jurisdiction of the Supreme Court is no more in field. The original jurisdiction Supreme Court کی ہے وہ اور ابھی نہیں ہے. تو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ایک تو ایپلیٹ جورسڈکشن رہ گئی, نیچے کرمنل, سیول, فیملی, رینٹ, سروس, ٹیکس کیسز میں جو بھی مسئلہ ہوگا تو ایپلیٹ جورسڈکشن میں سی پی ایل اے میں ہم جائیں گے یا سیول پٹیشن میں ہم جائیں گے. ایپلیٹ جورسڈکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اپنی جگہ پہ. ایڈوائزری جورسڈکشن بھی ابھی اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان کوئی ایشو ہوگا تو وہ بھی فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس جائے گا. تو صرف ایپلیٹ جورسڈکشن ہے وہ اپنی جگہ پہ سپریم کورٹ کی رہ گئی ہے. ویری گڈ کوشچن, ویری گڈ کوشچن. And my second question is that we have seen that 27 Amendment is good for our country. Constitutional reports are there. Yes. But the thing is that as it has been given in the 26th Amendment, that there will be a special committee for appointment of judges. And there will be 8 members from National Assembly and 4 members will be from the Senate of Pakistan. So, sir, don't you see that there is a political interference in the judiciary of Pakistan? Because there is instability in terms of politics and economics in Pakistan. Actually, the 26th Amendment and 27th Amendment, they have been introduced for the reason that there was a judicial activism from the side of the Supreme Court. You have seen that Honorable Chief Justice Saqib Nisar, once he had asked the nation to kindly raise fund in respect of dams. Now the question is, what Supreme Court has to do with the construction of dams or raising funds for dams? So it was actually judicial. It reflects judicial activism. Besides this, once we had seen that a contract was made between the government of Pakistan and an international company regarding Recordec.
that contract was repealed, that contract was set aside by the Supreme Court, and when the matter was referred to the International Court of Justice, a very huge fine was imposed on the Pakistan state. So, to cut it short, 26th Amendment and 27th Amendment, they've been introduced due to the judicial activism of the Supreme Court. Yes? سر سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یا ہمارے بیسیکلی یہ ہمارے پاس جو سیشن کورٹ ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ جج ہوتے ہیں سول سائڈ پہ، یا ہمارے فائنل کورٹ ہوتے ہیں ان ٹرمز آف کوسچن آف فیکٹ. جب بھی لیگل کوسچن تو ضروری تو نہیں یہ کنسٹیٹیوشن میں آئے گا، لیگل کوسچن تو آپ کو سول سائڈ پہ بھی آ سکتا ہے، کرمنل سائڈ پہ بھی آ سکتا ہے. تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے یہ ہماری کوسچن آف لا کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تو وہ مین وجہ جو تھی وہ ہم نے ڈسکس کر لی، اس سے آپ ایک بندہ ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے، ایگری بھی کر سکتا ہے. جو مین ریزن تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو جوڈیشل ایکٹیویزم تھی، دوسرا سپریم کورٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو کی جو اسفیئر تھا اس کا جو ریڈیس تھا اس میں انٹرفیئر کر رہی تھی. اب میری نظر میں جو فیڈرل جوڈیشل فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی ہے اور ہر صوبے کا ٹرن بائی ٹرن آئے گا، اور کنسٹیٹیوشنل ایشوز، پولیٹیکل ایشوز وہاں ڈیسائیڈ ہونے سے عام لیٹیگنٹس کے جو کیسز ہیں وہ سفر نہیں ہوں گے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس صرف، جو ہمارے دوسرے دوست نے وہ بات واضح کی تھی کہ ان کے پاس صرف اپیلیٹ جورسڈکشن رہ گئی، اوریجنل جورسڈکشن ختم ہو گئی، سپروائزری جورسڈکشن ختم ہو گئی. یہ بات بالکل درست ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس صرف اپیلیٹ جورسڈکشن رہ گئی ہے، مگر یہ فرسٹ ٹائم ہمارے ملک میں نہیں ہوئی. جس طرح میں نے کہا تھا کہ 1920 میں فرسٹ ٹائم ناروے میں ہو گیا، رشیا میں، باقی ملکوں میں بھی. تو سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھی، یا جس طریقے سے ہمارے 3 وزراء اعظم کو گھر بھیج دیا گیا، جس طرح پی ٹی آئی سے سمبل لیا گیا، اس میں ایک پارٹی نہیں، اس میں تمام پارٹی کی جو بھی زیر اعتاب آتی تھی اس کو انہوں نے پولیٹیکلی وکٹمائز کیے گئے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ اے این پی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو. آخری دنوں میں جس طرح سے کچھ ججز جو تھے پی ٹی آئی کو جس طریقے سے ریلیف دے رہے تھے اور جس طریقے سے کچھ ججز پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہے تھے، تو وہ بالکل کلیئر تھا کہ جو سپریم کورٹ جو تھی اٹ واز ہائیلی پولرائزڈ، اٹ واز ڈیوائڈیڈ بٹوین 2 گروپس. ایک گروپ ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کو فیور کر رہا تھا، دوسرا گروپ دوسرے پولیٹیکل پارٹی کو فیور کر رہا تھا. اب جب ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی تمام صوبوں سے تو جو پولیٹیکل ایشوز ہوں گے، کنسٹیٹیوشنل ایشوز ہوں گے، تو اس کے لیے یہ بہتر رہے گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ میں یہ مسئلہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ 26 امینڈمنٹ بن رہی تھی تو بار بار جو گورنمنٹ بینچز تھے اور اس ٹائم کے ان کے جو الائز تھے وہ بار بار مولانا فضل الرحمان کے پاس جا رہے تھے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی ہے، مگر اس ٹائم ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی. ان کی جو انٹینشن تھی وہ 2010 سے تھی، مگر پھر پولیٹیکل ضروریات کی وجہ سے، اپنی انٹرسٹ کی وجہ سے پارٹیز کبھی اس کو کبھی مسلم لیگ فیور نہیں کر رہی تھی، کبھی مولانا صاحب فیور نہیں کر رہے تھے، کبھی کسی اور کا ایشو آ رہا تھا. مگر یہ جو کانسیپٹ ہے یہ 2006 میں فرسٹ ٹائم آیا تھا، کیونکہ 17th امینڈمنٹ جب پاس ہو رہی تھی تو اس وقت اسی سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو یہ اختیار دیا تھا کہ 3 سال تک آپ آئین میں جو ترمیم کرنا چاہیے، پارلیمنٹ نہیں تھی مگر آپ جو ترمیم کرنا چاہے آپ کر سکتے. جو پاسٹ کا ایکسپیرینس تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ہم نہیں کہتے کہ ابھی جو امینڈمنٹ کی گئی ہے ٹرانسفر آف ججز ہے، ٹرانسفر آف ججز کے علاوہ اگر وہ ریٹائر تصور ہوگا، یہ باتیں جو ہے یہ بالکل اچھی انٹینشنز کے ساتھ کی گئی ہے. انٹینشنز میں ہے پھر بھی پولیٹیکل ایشو ہے، مگر میرا جو اپنا ویو ہے کہ جو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے بننے کا یہ فائدہ ہوگا کہ عام لیٹیگنٹس ان کو نقصان نہیں ہوگا، تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی. اگر بھٹو مرڈر کیس آپ دیکھ لیں تو وہ 4-3 سے وہ ہوا تھا، 4-3 کے ریشو سے اس کو پھانسی دی گئی تھی، اور چاروں جو ججز تھے ان کا تعلق پنجاب سے تھا اور باقی 3 ججز تھے ان تینوں کا تعلق چھوٹے صوبوں سے تھا. تو یہ جو کنسٹیٹیوشنل ایشوز میں، پولیٹیکل ایشوز میں ہمیشہ
पंजाब के اسٹیبلشمنٹ کی جو اپر ہینڈ رہتا تھا وہ اس لیے کہ سپریم کورٹ میں زیادہ ججز ہوتے تھے. تو ابھی ان کی جو انٹینشن ہے موجودہ گورنمنٹ کی وہ تو سمپل سی بات ہے, وہ تو اس میں کوئی دیر کے ناٹ بی سیکنڈ اوپینین کہ انٹینشن یہی ہے کہ جتنا پولیٹیکلی ہم اپوزیشن کو دبا سکتے ہیں دبا لیں. انٹینشن تو یہی ہے جہاں تک یہ ٹرانسفر آف ججز کی بات ہے. مگر جو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی حد تک ہے میں اس کو 100% انڈورس کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عام لیٹیگنٹس کے لیے ملک کے لیے اچھی ہے فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی حد تک. دیکھیے آپ نے ایک بات کہی نا, جو ہمارے ہائی کورٹ کے ججز ہے, سپریم کورٹ کے ججز ہے, وہ تو جوڈیشل کمیشن جو ہے نا ان کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ جو فریش اپوائنٹمنٹس ہے یہ جوڈیشل کمیشن کی فرسٹ ٹائم ہوئی ہے, تو مجھے یہ آئیڈیا نہیں کہ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو ججز ہے ان کے اپوائنٹمنٹ فیڈرل کمیشن کرے گی یا کوئی اور طریقہ کار ہے. تو میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں, تو مجھے ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کے اپوائنٹمنٹ کا کیا طریقہ ہے, تو اس پہ میں ابھی فردر کمنٹ کروں یا کہوں کہ یہ کیسا ہے, تو آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایکسپلین دس. مسئلہ سر پریسیڈنٹس کا ہے بھی کنسٹیٹیوشن کیس یہ سر کہ when they follow the crime of state decisions of Supreme Court judgments previously you decide ہے جیسے کہ مجھے لائن کیسز ہے وغیرہ جو سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹ سے کنسٹیٹیوشن when they follow that or not اور اگر بائنڈنگ نہیں ہے کنسٹیٹیوشن کیسز یا پریسیڈنٹس تو اس کی امپورٹنس یہ جس میں ایکسپریس پروویژن ہے ججمنٹس آف فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ وڈ بی بائنڈنگ آن سپریم کورٹ. کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے وہ جو بات کریں گے وہ تو آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 201 ہے, پرنسپل آف اسٹیٹ ڈیسائسز, ججمنٹس آف ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اب تو اس میں فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی اضافہ ہو گیا. دیز آر بائنڈنگ آن آل سبارڈینیٹ کورٹس اینڈ ادر آرگنز آف دا اسٹیٹس. تو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو بھی فیصلے ہوں گے سپریم کورٹ پہ بائنڈنگ ہوں گے ریگارڈنگ انٹرپریٹیشن آف کنسٹیٹیوشن. ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے ان پر اس لیے بائنڈنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کنسٹیٹیوشنل ایشوز کو نہیں دیکھیں گے, وہ تو مطلب سول سائڈ پہ کرمنل سائڈ پہ جو فیصلے کریں گے وہ وہاں پہ دیکھے نہیں جاتے, تو وہ نیچے ہائی کورٹ یا سبارڈینیٹ کورٹس پہ بائنڈنگ ہوں گے. پریویسلی ڈیسائیڈ پریسیڈنٹس ہیں نا, جیسے کہ اسما جیلانی کیس ہو گیا وغیرہ کنسٹیٹیوشن کیس, تو ایف سی سی وہ فالو کرے گی. دیکھیے ایک ججمنٹس جو ہے نا وہ یہ ہمیشہ پروسپیکٹیولی آپریٹ کرتے ہیں, ججمنٹس کبھی ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوتی کہ اب ایک ججمنٹ ہے تو پریویسلی جتنے بھی فیصلے ہو گئے ان کو تو افیکٹ نہیں کرے گا, وہ تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن بن چکی ہے. اب موجودہ نئے کیسز جو ہوں گے, فار ایگزامپل ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, دوسری سائڈ پہ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی ججمنٹ ہے, ہائی کورٹ اس ججمنٹ کو فالو کرے گی جو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ نے ریگارڈنگ انٹرپریٹیشن آف کنسٹیٹیوشن دی ہے کسی پروویژن کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے. Yes. Because I am not understand the point that the Federal Constitutional Court and the Supreme Court are not bound to each other. Sir, आपकी नज़र में the Supreme Court और Constitutional Court को bound नहीं होगा? یہ دیکھیے یہ ایک تو ہم نے یہ کہہ دیا نا, فار ایگزامپل جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ ڈسٹرکٹ جج صاحب ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ جج صاحب فیصلے کرتے ہیں, اس طرح ہمارے پاس کنزیومر کورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ڈسٹرکٹ جج کی جو رینک ہے وہی کنزیومر کورٹ کی ہے, مگر ڈسٹرکٹ جج اور کنزیومر کورٹ ڈفرینٹ ایشوز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جس طرح سول جج سول ایشوز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جوڈیشل میجسٹریٹ کرمنل ایشوز کو ڈیسائیڈ, ان کا اسفیئر الگ ہوتا ہے. اس سپریم جو 27th امینڈمنٹ ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ کے ہوں گے, سوری فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہوں گے, وہ بائنڈنگ ہوں گے سپریم کورٹ پہ. جو انٹرپریٹیشن آف جتنی بھی کنسٹیٹیوشن پروویژن کی انٹرپریٹیشن ہوگی اس میں سپریم کورٹ باؤنڈ ہے ٹو دا ججمنٹس آف فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ. ٹھیک ہے, اب
سپریم کورٹ تو کنسٹیٹیوشنل ایشوز دیکھتی رہی ہے، تو اس کی کوئی ججمنٹ بائنڈنگ ہو نہیں سکتی اس پر فیڈرل کنسٹیٹیوشن. وہ تو سول ایشوز دیکھے گی، اور سول کرمنل فیملی یہ ایشوز تو وہاں پہ جائیں گے نہیں. اچھا سر یہاں پہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ ختم ہو گئی. دیکھیے سپریم کورٹ کی، اگر آپ سپریم کورٹ کی سپریمیسی کی بات کریں نا، تو وہ سول کیسز، کرمنل کیسز، فیملی کیسز، رینٹ کیسز، ٹیکس کیسز، سروس کیسز وہاں پر ہے. اگر کوئی کنسٹیٹیوشنل ایشو آئے گا کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہوگا، فیڈریٹو یونٹس کے درمیان ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آج جس طرح وہ سوموٹو پاور ایکسرسائز کرتے وہ ختم ہو گئے، وہ نہیں رہے. سر یہ جو آرٹیکل 243 ہے نا، اس میں کہا گیا کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہوں گے وہ وزیر اعظم کے ساتھ مشورے پر تو وہ تقرریاں کریں گے نا، چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ. اور دوسری جگہ پہ یہ بات ہے کہ ہم پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی کیس نہیں کر سکیں گے. اس طرح نہیں ہوگا کہ جو پارٹی ابھی وہ ہے، وہ اپوزیشن کی پارٹی ہے، جو پارٹی لیڈ کر رہی ہے، وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی بندہ چن کے اسے نکالیں گے اور پھر کوئی بھی پریزیڈنٹ کے خلاف نہیں بول سکتے. غلط کرنا نہیں ہوگا. یہ ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ٹرانسفر آف ججز، اس کو میں اس کے حق میں نہیں ہوں، وہ گڈ انٹینشن پر مبنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ہم نے اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیا کہ جو لائف ٹائم امیونٹی دی گئی ہے ٹو دی پوسٹ، ٹو دا پرسنز، اس کے حق میں بھی نہیں ہے. یہ بیڈ لیجسلیشن ہے، اس حد تک ہم اس کو بیڈ کہتے ہیں، اس لیے یہ کرٹیسائز ہو رہا. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، ٹرانسفر آف ججز، ٹھیک ہے، ان کے کنسنٹ کے خلاف وہ ریٹائر تصور، پھر تو اس پر کوئی کوشچن ہو ہی نہیں سکتا تھا. پھر تو یہ سمپل سی بات تھی کہ لیجسلیشن جو پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے، عام لوگوں کے جو کیسز جائیں گے وہ عام لیٹیگنٹ سفر نہیں ہوں گے، کنسٹیٹیوشنل ایشوز ہوں گے فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ. پھر تو اس پہ جو کرٹیسزم ہو رہی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے جو پوائنٹ آپ نے اٹھا دیا. یہی تو اس کے ڈرا بیک سے یا ڈی میرٹ سے، یا یہاں پہ ہم جو انٹینشن آف لیجسلیچر ہے اس پہ کوشچن مارک اس لیے آتا ہے کہ یہ چیزیں ان لوگوں نے انٹروڈیوس کی ہے. یہ جو آپ کا کرٹیسزم ہے یہ تو میرا بھی کرٹیسزم ہے، اور یہ باقی وکلا کا بھی کرٹیسزم ہے، باقی بھی جتنے جورسٹ ہیں وہ بھی اس کو کرٹیسائز اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ کر رہے ہیں تو ہمارا جو مقصد ہے کہنے کا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے تو آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ آئی ایم انڈورسنگ 27th amendment ٹو the extent of establishment of federal constitutional court. میرا تو سٹارٹ ہی یہاں سے تھا. یہ باقی جو آپ کا آبجیکشن ہے یہ تو میرا بھی آبجیکشن ہے، اور باقی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. سر آپ نے کمیونٹی کی بات کی، یہ آفیشل ایکٹ تک میں دوں یا اس میں پرائیویٹ ایکٹ بھی آتی ہے؟ یہ اس طرح یہ آئین جو ہے نا، یہ 27th امینڈمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ ایکٹ کے تحت محدود ہو گیا آفیشل ایکٹ تک، مگر یہ لازمی بات ہے کہ یہ محدود جو انٹرپریٹیشن جب اس کی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف آفیشیل ایکٹس تک محدود ہوگا. پرسنل ایکٹ فار ایگزامپل ابھی پریزیڈنٹ کسی کو قتل کرتا ہے، آرمی چیف کسی کو قتل کرتا ہے، وہ تو پرسنل ایکٹ ہو گیا نا. میرا اب یہ لکھا نہیں ہے، تشخیص 27th امینڈمنٹ میں نہیں ہے کہ یہ جو امیونٹی ہے اٹ وڈ کور بوتھ پرسنل ایکٹ اور آفیشیل ایکٹس، یہ ڈسٹنگوش نہیں کی گئی ہے. مگر میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اٹ وڈ کنفائن ٹو آفیشیل ایکٹس.